अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग जितने सवालात पूछते हो ना कि सर उर्दू में समझाओ, मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम लोग दे रहे हो एग्ज़ाम आइल्स का और सीखना तुम लोगों को उर्दू में समझाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंड ये है कि जितना भी नॉलेज है आइल्स का वो तुम लोग इंग्लिश में ही कंज्यूम करो, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जस्ट फॉर यू गाइस, आज का लेसन हम पूरा उर्दू में समझाएंगे और सारा डिटेल से समझेंगे, बेसिक्स। याद रहे कि फाउंडेशन जब आपकी मजबूत हो तो आप आगे जा सकते हो, चाहे आप घर बना रहे हो या अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। फाउंडेशन को मजबूत रखो। आज मैं आपको वो सारी बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा और आपको स्ट्रेटेजी दूंगा और प्लानिंग दूंगा। जब एक कंडीशन है इसमें, जब आप इस प्लानिंग को लेकर चलो और इन स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। खाली इधर यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये लेक्चर देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा काम पर आते हैं। सबसे पहले अभी एक ही पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेसन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको क्या मालूमात मिलेगी। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे और टेस्ट फॉर्मेट को समझेंगे। उसके साथ ही मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा आइल्स टेस्ट का, कौन से क्वेश्चन टाइप होंगे और उन क्वेश्चन टाइप को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। हर क्वेश्चन टाइप के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, चारों मॉड्यूल्स की। फिर हम स्कोरिंग सिस्टम को समझेंगे कि आपको कितना स्कोर चाहिए और इतने स्कोर के लिए आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। उसके साथ ही हम आपको, मैंने शुरू में ही बताया, हम आपको गोल्स और प्लान बता के देंगे। हम आपके लिए गोल सेट करेंगे और प्लान सेट करेंगे जिसके ऊपर आप चलोगे, तभी आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। अगर खाली वीडियो देखोगे और स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जो गोल और प्लान मैं आपके लिए सेट करूँगा उसके ऊपर आपको चलना है। उसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को आप कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करोगे और अपने लिए इस्तेमाल करोगे। टाइम को अपने लिए इस्तेमाल करना सिखाएंगे, ना कि टाइम के ऊपर आप इस्तेमाल हो, ठीक है। और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिसको आप अवॉइड करोगे। जो बेसिक्स मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है उसको अवॉइड करना और उसको हाईलाइट करना और उसको अवॉइड करना हम सीखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लिसनिंग से, फिर उसके बाद रीडिंग पे जाएंगे, राइटिंग पे जाएंगे और फिर स्पीकिंग पर आएंगे, ठीक है। अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आते हैं। हम पहले लिसनिंग करेंगे। लिसनिंग एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए सेम है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको एक्चुअल जो लिसनिंग टेस्ट जैसे दिखता है वो दिखा रहा हूँ, और साथ में ऑडियो कैसे प्ले होती है, किस तरह की ऑडियो होती है वो भी हम देखेंगे। तो अभी कुछ मिनट के लिए मैं खामोश और आपका सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर। Part 2. You will hear the chairman of Stanthorpe Twinning Association, which organises the link between Stanthorpe in England and a town in France, talking to members about the year's events. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. It's great to see so many members of the Twinning Association here tonight. Since the twinning link between our two towns, Stanthorpe here in England and Malat in France, was established, the relationship between the towns has gone from strength to strength. Last month, 25 members of the association from Stanthorpe spent a weekend in Malat. Our hosts had arranged a great program. We learned how cheese is produced in the region
and had the chance to taste the products. The theme park trip had to be cancelled, but we all had a great time on the final boat trip down the river. That was the real highlight. This is a special year for the association because it's 25 years since we were founded. In Malat, they're planning to mark this by building a footbridge in the municipal park. We've been discussing what to do here, and we've decided to plant a poplar tree in the museum gardens. We considered buying a garden seat to put there, but the authorities weren't happy with that idea. In terms of fundraising to support our activities, we've done very well. Our pancake evening was well attended and made record profits. And everyone enjoyed the demonstration of French cookery, which was nearly as successful. Numbers for our film show were limited because of the venue, so we're looking for somewhere bigger next year. We're looking forward to welcoming our French visitors here next week, and I know that many of you here will be hosting individuals or families. The coach from France will arrive at 5 p.m. on Friday. Don't try to do too much that first evening, as they'll be tired. So have dinner in the house or garden rather than eating out. The weather looks as if it'll be okay, so you might like to plan a barbecue. Then the next morning's market day in town, and that's always a good place to stroll round. On Saturday evening, we'll all meet up at the football club, where once again we'll have Toby Sharp and his band performing English and Scottish country songs. Toby will already be well known to many of you, as last year he organised our special quiz night and presented the prizes. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. Okay, so आपने ऑडियो सुनी,
آپ نے کویشچن بھی دیکھے, میپ بھی دیکھا. 2 ٹائپ آف کویشچن تھے اس میں. جس طرح کویشچن آپ کی اسکرین پر تھے ایگزام میں بھی اسی ٹائپ کے کویشچن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پیٹرن آپ کو ملے گا. ابھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو آپ نے آڈیو سنی, اب اس لیسن کا کیا مطلب ہے, میں آپ کو سکھا کے آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیو میں آپ نے جتنی باتیں سنی اس میں انہوں نے ورڈز یوز کیے تھے, سینونیم, مختلف قسم کے سینونیم یوز کیے تھے. جس طرح میں کویشچن 15 سے سٹارٹ کرتا ہوں. کویشچن 15 میں انہوں نے بولا کہ فرینچ وزٹر جو ہے وہ سنڈے ایوننگ کے اوپر آئیں گے, اور ہم نہیں, کویشچن 15 میں کہہ رہا ہے کہ سنڈے ایوننگ کو ہم فٹ بال کلب میں ملیں گے. اب جب آپ فٹ بال کلب سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ ہم کوئی میچ دیکھیں گے, اور نیچے آپشن بھی تھے کہ لسن ٹو اے کانسرٹ, واچ اے میچ, ٹیک پارٹ ان اے کمپٹیشن. تو فٹ بال کلب آپ جب سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بیسک چیزیں آتی ہیں کہ کلب میں تو میچ ہوتا ہے یا کمپٹیشن ہوتی ہے. تو یہی ٹرک آپ کے اوپر وہ یوز کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں بولا کہ ٹوبی کو آپ آلریڈی جانتے ہوں گے, وہ فرینچ, اور دوسرا کون سا اس نے انگلش اور دوسرا کوئی بتایا کہ وہاں وہ سنگر ہے اور وہ کانسرٹ کرے گا, اس نے پہلے بھی کیا ہے, تو ہم میوزک کو سنیں گے. تو یہاں آپ کا آپشن جو تھا وہ اے تھا. پھر ہم آتے ہیں کویشچن 14 کی طرف. کویشچن 14 میں اس نے بولا کہ جو فرینچ وزٹر ہے وہ 5 بجے کے قریب آئے گا, پہنچے گا ادھر. جب 5 بجے کے قریب وہ آئے گا تو وہ آلریڈی تک چکا ہوگا, تو وہ ہم زیادہ اور کچھ اس کو نہیں تکائیں گے. تو آپ ایزی ہے کہ آپ اس کو خالی گھر, بہت سارے لوگ آپ اس کو آلریڈی ان کو آپ اپنے گھر بھی لے جاؤ گے, تو اچھا ہے کہ آپ گھر میں جا کے ڈنر کرو یا باربیکیو پلان کرو. نیچے آپشن دی گئے تھے کہ ان کو ٹیک دیم فار اے واک اراؤنڈ دا ٹاؤن, گو ٹو لوکل ریسٹورینٹ. یہ 2 آپشن کیوں نہیں ہے اس میں, کیونکہ آلریڈی جو اسپیکر تھا اس نے بولا کہ فرینچ وزٹر آلریڈی تک چکے ہوں گے. جب آلریڈی تک چکے ہوں گے تو وہاں نیچے سی آپشن لکھا ہے ہیو اے میل ایٹ ہوم, اور اس نے بولا تھا کہ گھر پہ جا کے ڈنر کرو. تو اب میل کی جگہ اس نے ڈنر استعمال کیا. تو یہ الفاظوں کا رد و بدل بہت ہوتا ہے. یہ سارا جو لسننگ ہے, ریڈنگ جو بھی آپ کر رہے ہو, یہ سارے سینونیم یوز کرتے ہیں. دوسرے ایک الفاظ, اسپیکر ایک الفاظ بولتا ہے, ادھر آپ کی اسکرین کے سامنے دوسرا ہوتا ہے. باقی آلریڈی آپ کر چکے ہو گئے یا نہیں کیے تو بعد میں آپ کو آنسر بتاؤں گا, لیکن میں خالی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹرک کیسے یوز کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بھائی صاحب میپ کی طرف, فارلی ہاؤس. اچھا, پہلی چیز اس نے یہ کی کہ یہ آڈیو آپ نے دیکھی, میں نے ڈائریکٹ پارٹ 2 سے سٹارٹ کی. لسننگ میں آلریڈی بیسک آلریڈی آپ کو پتہ ہوں گے, اگر پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سپریٹ ویڈیو ہے, جا کے دیکھ لینا, ادھر ادھر آگے پیچھے کہیں لنک ہوگا, یہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا. اس کو ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں, ہم ابھی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پارٹ 2 میں ہم نے پلے کیا تھا, اس میں پہلے 11 سے 15 کویشچن کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا. یہ جو ٹائم تھا یہی ٹائم آپ نے یوز کرنا ہے. اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر کے آپ نے اسکرین کی طرف دیکھنا ہے, یا پیپر پہ دے رہے ہو پیپر کی طرف دیکھنا ہے, اور آڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ فیملیرائز ہو جاتے ہو کہ ابھی آگے کیا سننے والا ہوں میں. تو جب 11 سے 15 کویشچن ہوئے, پھر دوبارہ آپ کو تقریباً آدھا منٹ 1 منٹ دوبارہ ملا کہ آپ کویشچن نمبر 16 سے لے کے 20 تک دیکھو. اب 16 سے 20 تک کویشچن کون سے تھے, پہلے میپ دیا تھا, اور نیچے پر کویشچن تھے کہ فارم شاپ کہاں پر ہے, ڈسیبل انٹری کون سی ہے, ایڈونچر پلے گراؤنڈ کہاں پر ہے, کچن گارڈن کہاں پر ہے, ٹیمپل آف دا 4 ونڈز کہاں پر ہے. میپ کی اسٹریٹجی دیکھو, یہ جو 2 ٹائپ کویشچن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے پاس یہ کویشچن ٹائپ آ جائے تو آپ خوش ہوا کرو, یہ بہت ایزی ہے. ہم دیسی لوگ جب کسی کو راستہ بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لیٹ سپوز میں کسی کالج کا راستہ پوچھ رہا ہوں, اور میں اس ٹاؤن میں نیا ہوں, اور میں کسی بھی وہاں پر موجود کسی بھی بندے سے راستہ پوچھوں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایسے سیدھا جاؤ, ادھر چوک آئے گا, چوک پہ رائٹ ہو جانا ہے, یا چوک پہ لیفٹ ہو جانا ہے, اور ایسے جانا ہے, ایسے جانا ہے. کیا یہ طریقہ آپ یوز نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی کو ایسے راستہ نہیں بتایا, یا کسی نے آپ کو ایسے راستہ نہیں بتایا؟ تو یہ میپ بھی وہی ہے, یہ بھی وہی کر رہا ہے. خالی ڈفرینس کیا ہے کہ میڈیم آف لینگویج ہمارا چینج ہے. اردو کی جگہ انگلش ہے, فارسی کی جگہ انگلش ہے, پشتو کی جگہ انگلش ہے. دیٹس آل. بہت سمپل ہے, خالی اس کو سمجھو. اب اس کو سمجھو کیسے. اس نے جب آڈیو سٹارٹ کی تو اس نے کہا کہ آپ کے جو باٹم پر ہے وہ کار پارک ہے,
ٹھیک ہے, کار پارک ہے. پھر وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس فارم شاپ بھی ہے. جیسے ہی آپ انٹر ہو جاتے ہو تو جو کورٹ یارڈ ہے, جو صحن سمجھ لو کورٹ یارڈ ہے, اس کے فار اینڈ پر جو ہے اسٹیبلز ہے, اسٹیبل کے ساتھ ہی جو ہے فارم شاپس ہیں. تو یہاں پہ اسکرین پر ابھی اب میں دوبارہ آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. اسکرین پر دیکھو کہ جیسے آپ کار پارک سے انٹر ہوتے ہو کورٹ یارڈ میں, تو فار اینڈ مطلب اس طرف آخر میں کیا ہے, اسٹیبل ہے. اسٹیبل کے ساتھ کیا ہے, اسٹیبل کے ساتھ کیا ہے, فارم شاپس. فارم شاپس کی جو تھی وہ یہ جی والا آپشن تھا. پھر اس کے بعد کیا ہے, ڈسیبل انٹری. ڈسیبل انٹری اس نے کہا کہ ڈسیبل انٹری کہاں پر ہے. اس نے بولا کہ جو ہاؤس ہے یہ کورٹ یارڈ کے اوپر جو جگہ ہے وہ ہاؤس ہے, اس کے لیے بہت ساری انٹری ہیں, لیکن آپ ڈسیبل انٹری یوز کرو. اور ڈسیبل انٹری اس نے وہی الفاظ دوبارہ استعمال کیے کہ یہ فار اینڈ پر ہے, ہاؤس کے فار اینڈ پر. تو اب ہاؤس کے فار اینڈ پر کون سی انٹری ہے؟ دیکھو ہاؤس کو 2 انٹری ہے. ایک ہے آن دا لیفٹ جو کہ ای ہے, اور ایک ہے سی آن دا ٹاپ فار اینڈ. تو یہ ڈسیبل انٹری کی جو آپشن تھی کوشچن 17 کا وہ سی تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایسے سمجھنا ہے کہ وہ کیا رہا ہے, آگے سر پر, فار اینڈ, ٹو دا لیفٹ, رائٹ, کارنر, راؤنڈ اباؤٹ, یہ ساری وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم آلریڈی یوز کرتے ہیں. اچھا, ایڈونچر پلے گراؤنڈ کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایڈونچر پلے گراؤنڈ کے لیے آپ کار پارک سے اس طرف ہو جاؤ اور تھوڑا آگے جاؤ گے, ہاؤس کو اوپر کراس کر کے جو لیک ہے, لیک سے پھر کارنر پر راؤنڈ لیتا ہے. اس کے یہ الفاظ تھے, آپ آڈیو کو دوبارہ سنو, کہ جو لارجر لیک ہے. اب میپ کو جو آدھا منٹ یا 1 منٹ آپ کو پہلے دیا گیا تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک لیک رائٹ کی طرف ہے جو چھوٹا ہے, اس کا ذکر وہ آگے کرے گا. ایک بڑا لیک ہے, تو ہاؤس کے فار اینڈ پر ایک راؤنڈ لیتا ہے لیک کی, لارجر لیک کی طرف, تو وہی جو ہے وہ ایڈونچر پلے گراؤنڈ ہے. پھر تیسرا تھا کچن گارڈن. کچن گارڈن اس نے بولا, کچن گارڈن کے لیے اس نے کیا بولا, کچن گارڈن کے لیے اس نے بولا کہ ریکٹینگل شیپ ہے. اب پورے میپ میں دیکھو ریکٹینگل شیپ کون سا ہے, یہ ڈی کو آپ دیکھو, کیا یہ ریکٹینگل شیپ نہیں ہے؟ اب یار اتنا آپ نے پڑھا ہے, آئلٹس دے رہے ہو, یہ تقریباً 12ویں تو آپ کی ہوگی نا, ایف اے سی ہے, ایف اے تو آپ کی ایجوکیشن ہوگی یا ماسٹر کرے ہوں گے, تو اتنا تو آپ کو پتا ہوگا, شیپ تو آپ پہچانتے ہوں گے نا. اب یہ تھوڑے سے لیکچر میں تو ہم آپ کو ووکیبلری نہیں دے سکتے. جو ووکیبلری اور جو گرامر آپ نے سیکھے وہ آلریڈی آپ کے ذہن میں, ہم آپ کو اسٹریٹجی بتائیں گے کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. ہاں, جب آپ آن لائن ٹریننگ لیتے ہو, ڈیلی آپ کی 1 آور 1.5 آور 2 آور کلاس ہوتی ہے, وہ پھر الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس سے گھنٹے 2 ویڈیو میں آپ کو سمجھ جاؤ. تو اس کے لیے بولا, اس نے کہا کچن گارڈن کے لیے اس نے بولا کہ ریکٹینگل شیپ ہے. یہ تو بڑا ایزی تھا, آپ ایزیلی دیکھو کہ پورے میپ میں ریکٹینگل شیپ کس چیز کا ہے, اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بولا کہ یہ جو اسمال لیک ہے اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, پھر آخر میں اس نے بولا دی ٹیمپل آف 4 ونڈز. اب یہ کوئی ٹیمپل ہوگا, کوئی اسٹیچو جو بھی ہے, اس کے لیے اس نے بولا کہ یہ بہت دور ہے, لیکن اٹس ورتھ گوئنگ. یہ دور ہے, اس کے لیے واک زیادہ ہے, لیکن یہ مطلب آپ اس کو دیکھنے جاؤ گے تو اٹس ورتھ یور ٹائم, یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے. تو اس نے بات ایسی سٹارٹ کی کہ کار پارک سے آپ لیفٹ ہو جاؤ, اسٹیبل سے ہاؤس کی طرف آگے جاؤ, لارجر لیک کی طرف آگے جاؤ, پھر بینڈ آتا ہے, بینڈ سے آپ رائٹ ہو جاؤ. اب آپ میپ پہ نظر رکھو, جب میں بات کروں آپ میپ پہ نظر رکھو. تو اس نے بولا بینڈ سے آپ رائٹ ہو جاؤ. جب آپ رائٹ ہو جاؤ گی تو آپ کے لیفٹ کی طرف ووڈز ہیں, درخت ہیں, اور اس سے آگے جا کے آخر میں ٹیمپل آف دی 4 ونڈز ہے. میپ کو سمجھنے کا اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے. جب آپ پریکٹس کرو گے, 1 دفعہ کرو گے, 2 دفعہ کرو گے, بار بار کرو گے, تب آپ کو چیز سمجھ آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ کل پرسوں آپ کا ٹیسٹ ہے اور ابھی آپ فون کر دو کہ سر مجھے ٹریننگ دے دو. It's not possible. It's not possible. اتنے ٹائم میں ہم آپ کو خالی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیسک وہ چیزیں بتا دیں کہ ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. پریکٹس لازمی ہے. یہ میپ کو میں اگین آپ کو بتا دوں, میپ آپ کے سامنے آ جائیں, یہ بڑا ایزی. آپ کو یار ساری عمر ہی تو آپ نے یہی کام کیا ہے کہ بھائی ایسے جاؤ, سیدھا ہو جاؤ, وہ چوک سے آگے ہو جاؤ, چوک سے پیچھے ہو جاؤ, اس دکان کے سامنے وہ
اس چوک کے سامنے, وہ مسجد کے سامنے, کیا آپ نے ساری عمر یہی جو ہے نا لوگوں کو راستے نہیں سمجھائے, یا لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے, تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اور لسننگ میں اس کے علاوہ دوسری بھی کوشچن ٹائپ ہوتے ہیں, ملٹیپل چوائس بھی ہوتے ہیں, فل ان دا بلینکس بھی ہوتے ہیں. ایک چیز میں ایڈیشن کر دوں, سب سے پہلے جب آپ کو آڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ٹائم ملتا ہے 1 منٹ, سیکشن 1 کے لیے 1 منٹ ملتا ہے, اور دوبارہ پھر آدھا منٹ اور ملتا ہے, پھر سیکشن 2 کے لیے پارٹ 2 کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے. ابھی ہم میپ کے لیے بتا رہے ہیں کہ جب میپ آڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو جو ٹائم ملا, آپ ایک نظر اس میپ کو دیکھو, پھر یہ جو نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ یہ جو میپ کی جو ایروز ہوتے ہیں اس پر بڑا غور کیا کرو. اب اس آڈیو میں اس نے 2 جگہ استعمال کیا کہ نارتھ ایسٹ کی طرف اور یا نارتھ ویسٹ کی طرف, تو وہ میپ کا یوز الفاظ وہ بولتا ہے. جب میپ آپ کرنے لگو, میپ آپ کے سامنے آ جائے, تو پہلے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اچھا نارتھ سائڈ کون سی ہے, ساؤتھ سائڈ کون سی ہے, ایسٹ ویسٹ, یہ سارا چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ابھی میں سیکشن 3 کی اوپر آ گیا لسننگ میں. کچھ اس ٹائپ کی کویشچن بھی آپ کو ملتے ہیں کہ جہاں پر وہ کویشچن یہ ہوتے ہیں 25 سے 30 تک, اور اس کے آپشن یہ ہوتے ہیں. آڈیو پلے ہوتی ہے, وہ بندہ کسی چیز کی بات کرتا ہے کہ لوگوں نے کیا رائے دی کہ یوز آف لوکل پروڈکٹ ہم کریں کہ نہ کریں, یا ریڈکشن ان اننیسیسری پیکج. یہ لوگوں کی باتیں ہیں, یا کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یا کوئی انفارمیشن ہے. پھر اس کے لیے اس سے جڑی کون سی باتیں تھی, یعنی کہ اگر یوز آف لوکل پروڈکٹ کریں تو اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا کہ موسٹ پیپل نو لٹل اباؤٹ دس, یا دس کوڈ بی ڈینجرس, یا دس از اونلی ریلیونٹ ٹو ینگ پیپل. یہ میچنگ ہے, اس میں میچنگ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اے بی سی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن ہے تو وہ لکھنا ہے. اس سے پہلا سب سے امپورٹنٹ کام پورے لسننگ میں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کویشچن آ جائیں تو یہ آلویز ریڈ دا ڈسکرپشن کو ریڈ کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ چوز 6 آنسر فرام دا باکس, ٹھیک ہے. یہاں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 کویشچن ہے, اس کے لیے 6 آنسر یہاں سے لکھنے ہیں. اب ادھر تو 6 لکھے ہیں نا. پھر ہم آتے ہیں اگلے سیکشن کی طرف, یہ سیکشن 4 ہے, پارٹ 4 ہے. ادھر ہمیشہ یہ عادت ڈالنی ہے, جب آپ گھر میں بھی پریکٹس کرے ہو ہمیشہ یہ عادت ڈالنی ہے کہ کویشچن میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں. ادھر لکھا ہے رائٹ 1 ورڈ اونلی. اب یہ فل ان دا بلینکس ہے, ٹھیک ہے, یا سمری کمپلیشن کہتے ہیں. ادھر اگر میں نے ایک کی جگہ 2 ورڈز لکھ کے تو یہ رانگ ہے. یہ بڑا سمپل ہے, اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہ کرو. ایک لفظ مانگا ہے, ایک لفظ لکھو. 2 مانگے ہیں پھر بھی ایک لکھ سکتے ہو, لیکن 2 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب پارٹ 4 میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹ 4 میں خالی آدھا منٹ آڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے یا 1 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ look at the question 31 to 40, ٹھیک ہے. پھر بیچ میں یہ کنٹینیوسلی یہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی وہ بولتا ہے, اور 10 کویشچن آپ نے سولو کرنے ہوتے ہیں, وہ بیچ میں پوز کوئی نہیں لیتا. ہمیشہ کویشچن کی ڈسکرپشن کو ریڈ کرو. اب جیسے یہ والی تھی, یہ تو ہم نے آلریڈی کیا. اچھا, پارٹ 1 سب سے ایزی ہوتا ہے. میں سب اسٹوڈنٹ کو یار یہ کیا ہے, اچھا پارٹ 1 سب سے ایزی ہوتا ہے. میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ پارٹ 1 میں آپ 0 مسٹیک کی جو ہے نا وہ پالیسی بناؤ کہ اس 10 کویشچن میں تو آپ سے ایک بھی کویشچن نہیں رہنا چاہیے. وہ کیوں؟ جب آڈیو سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے یہ ایک سمپل وہ پلے کرتے ہیں کہ آڈیو اس طرح چلے گی. اس سے پہلے آپ کو 1 منٹ آلریڈی دیا ہوتا ہے کویشچن 1 to 5. 1 منٹ یہ مل گیا, آدھا منٹ اور مل گیا, پھر 5 یا 6 کویشچن کے بعد آدھا منٹ وہ آپ کو اور دیتے ہیں کہ کویشچن کو دیکھو. تو یہ پورے 10 کویشچن کے لیے آپ کو 2 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ ایک کویشچن کو سمجھو. پھر اس میں آپ کیسے مسٹیک کر سکتے ہو؟ اور کویشچن میں آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے
کہ جب آڈیو پلے نہیں ہوئی اور آپ کو 1 منٹ ٹائم دیا گیا ہے تو آپ ادھر ناؤن دیکھو، ورب دیکھو، ایکشن دیکھو، کیا ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرو. جیسے اب پونڈس ہیں، لیکس ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری چیز یہ دیکھو، یہ ہیڈنگ دی گئی ہے دی پارک. اب کوشچن 1 اور 2 میں یہ پارک کی بات کر رہا ہے. پھر 3 4 5 6 میں یہ سبجیکٹ اسٹڈیڈ ان ایجوکیشنل وزٹ کی بات کر رہا ہے. پھر اگلے میں وہ بینیفٹ آف آؤٹ ڈور ایجوکیشنل وزٹ کی بات کر رہا ہے. پھر اس میں پریکٹیکل ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا ایزی ہے، اس کو خالی سمجھو. مقصد اس کا یہ، دیکھو جب آپ کے سامنے پیپر آیا یا اسکرین پر یہ آپ کو ملا تو آپ پہلے ہیڈ لائن یہ یہاں سے سٹارٹ کرو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. اچھا 1 ورڈ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ اب آڈیو سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ نے ادھر ہینچ برو کنٹری پارک یہ ہیڈنگ آپ نے پڑھی تو آپ کو پتہ چل گیا کوئی کنٹری پارک ہے، کنٹری سائڈ کوئی گاؤں میں یا ولیج میں جو بھی ہے کوئی پارک ہے، اس پارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر آڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو ادھر ہیڈنگ ہے کہ پارک. اب لیٹ سپوز آپ سے ایک کوشچن رہ گیا، 2 بھی رہ گیا، لیکن آپ نے اس پہ نظر ڈالی تھی کہ سبجیکٹ اسٹڈیڈ ان ایجوکیشنل وزٹ انکلوڈ. جیسے یہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ سمجھو آپ سے یہ 2 اور 1 کوشچن آلریڈی چلے گئے ہیں، اس پہ ابھی ٹائم نہ لو، اب آگے بڑھ جاؤ. پھر 3 4 5 اب یہ 6 والا کوشچن آپ سے رہ گیا، آپ سمجھ نہیں رہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. تو آپ وہ آڈیو میں بھی وہ بولا ہے کہ بینیفٹ آف آؤٹ ڈور ایجوکیشنل وزٹ کیا ہے. جیسی وہ اس پر آ جائے آپ سمجھو یہ آپ سے رہ گیا، یہ آپ سے رہ گیا تو اب اس پہ ٹائم نہ لو، آگے بڑھ جاؤ. پھر اسی طرح یہ جب ہیڈنگ وہ بولے گا تو آپ سمجھ جاؤ کہ آگے والے رہ گئے، یہ آگے والے گزر گئے، ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی اب اس کو سنو. سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی یہ ہے آپ کے لیے کہ جب آپ سے ایک کویشچن رہ جائے اس پہ ٹائم نہ گزارو، آگے بڑھ جاؤ. اگر یہ 3 والا کویشچن رہ گیا اور آپ ادھر ہی روکے ہو تو یہ بھی چلا جائے گا، یہ بھی چلا جائے گا. یہ جو لسننگ ہے اس میں آپ نے وہ سپیڈ آف جو ہے اسپیکر کی جو بولنے کی سپیڈ ہے اس سے جانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب لسننگ آپ نے دیکھا کویشچن ٹائپ کیسے ہوتے ہیں، آڈیو کیسی ہوتی ہے. اب اسٹریٹجی سنو. اسٹریٹجی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کویشچن کو ریڈ کرنا ہے. کویشچن کیا مانگ رہا ہے، 1 ورڈ مانگ رہا ہے، 2 ورڈ مانگ رہا ہے، کتنے مانگ رہا ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا. دوسرا، جہاں پر آپ کو لگے کہ اس کویشچن کا آنسر آپ سے رہ گیا، آپ آگے بڑھ جاؤ. کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر روکے گے تو اگلے بھی جائے گا، اس کے بعد اگلے بھی جائے گا. آپ نے جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی جو سپیڈ ہے بولنے کی اس کے ساتھ جانا ہے. اور تیسرا یہ یاد رکھنا کہ اسپیکر اوور آل کیا کہہ رہا ہے، اس کے بولنے کا اوور آل مقصد کیا ہے. اکثر وہ کچھ ایک بات کرتا ہے، اس سے جڑی دوسری کوئی بات کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سنو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. چوتھی بات، اگر آپ لسننگ امپروو کرنا چاہتے ہو، لسننگ کا مطلب کیا ہے؟ سننا. سننا اور ایک ہیئرنگ ہے اور ایک لسننگ ہے. لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سن رہے ہو، جیسے آپ مجھے سن رہے ہو اور میری باتوں سے آپ انفارمیشن نکال رہے ہو نا، یا کچھ اور کر رہے ہو، یہی کر رہے ہو نا. تو جب آپ اسپیکر کو سنتے ہو تو اس کی وہ جو گفتگو کر رہا ہے، وہ جو لیکچر دے رہا ہے یا کچھ کنورسیشن کر رہا ہے یا ٹیلی فونک کنورسیشن ہے یا کوئی لیکچر دے رہا ہے، اس سے آپ کے سامنے جو کویشچن ہوتے ہیں اس سے آڈیو سے انفارمیشن نکال کے وہ کویشچن پیپر آپ نے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے ٹپ کیا ہے کہ لسننگ کیسے امپروو کریں. بہت سارے اسٹوڈنٹ یہی سوال پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا. اس کا بڑا دیکھو، چیز کو کمپلیکیٹڈ نہ کرو، اس کا بڑا سمپل آنسر یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنو. سننے کی قوت بڑھانی ہے نا، کانوں سے سن کے دماغ کو انفارمیشن پروسیس کرنی ہے نا. تو جتنا زیادہ سنو گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا. یو ہیو ٹو لسن ٹو انگلش. آپ نے انگلش کی ویڈیوز دیکھنی ہے، آپ نے نیوز سننا ہے. whatever comes in front of you in English, you have to consume. لسننگ پاور بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انگلش سنو. پھر سب سے دیکھو، آپ کا آئلٹس کے لیے آپ کا دوست، یہ بک، یہ کیمبرج کدھر گیا، یہ کیمبرج کی بکس، یہ والی نہیں، یہ اچھا، یہ جو کیمبرج کی جتنے بکس ہیں یہ آپ کے دوست ہیں. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ بک سے دوستی کر لو، یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بک سے دوستی کر لو. کیمبرج کے بکس لے لو. اس سے پتہ کیا ہوگا، جب آپ آڈیو سنو گے اور
کویشچن حل کرو گے، پھر آپ سے جو غلطی ہوگی آپ نے اپنی مسٹیک کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے غلطی کہاں کی. جب تک اپنی غلطی کو نہیں پہچانو گے، یہ عام جنرل لائف میں بھی ہے، آپ کو پتہ ہے بڑے ہو گئے ہو اب، جب تک اپنی غلطی کو نہیں پہچانو گے نا اس کو سدھارو. یو کانٹ کریکٹ یور سیلف انلیس یو فائنڈ آؤٹ واٹس رانگ ود یو. پہلے غلطی کو ہائی لائٹ کرو تب کریکٹ کر سکتے ہو. لسننگ میں کیسے کریکٹ کرو گے؟ لسننگ میں ایسے کریکٹ کرو گے کہ جو آپ نے پریکٹس ٹیسٹ کیا گھر میں، آپ کی مسٹیک آئی، آپ دیکھو آپ کی کون سے سیکشن میں مسٹیکس آئی ہیں. پھر کیمبرج بکس میں پیچھے آڈیو اسکرپٹ ہوتی ہے. آڈیو اسکرپٹ مطلب کہ جو باتیں وہ اسپیکر کر رہا ہے وہ لفظ بائی لفظ وہ بک میں ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس ٹائپ کی یہ دیکھو یہ پوری آڈیو اسکرپٹ ہے. آپ دوبارہ سے آڈیو پلے کرو اور اسکرپٹ کو ریڈ کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سننے میں کہاں پر غلطی تھی. اور بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ جتنے بھی نئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا پہلی دفعہ ہوتی ہے یا وہ انگلش انوائرمنٹ کے اندر وہ اتنا نہیں ہوتے ہیں تو ان سے سننے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر جب آپ آڈیو سنو گے اور ساتھ میں اسکرپٹ ریڈ کرو گے تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا میں کچھ اور سمجھا. بار بار جب آپ یہ ٹرائی کرو گے تبھی آپ کا امپروو ہوگا. اب شروع میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اسٹڈی پلان بھی دوں گا اور آپ کے لیے گول سیٹ کریں گے. لسننگ کے لیے آپ کا گول یہ ہے کہ آپ اچھے نمبر اچیو کرو، رائٹ؟ منیمم تو یار یہ 6 سے نیچے تو بات ہی نہ کرو نا. آپ یا بیچلر کے لیے جا رہے ہو یا ڈپلومے کے لیے جا رہے ہو یا کیا نام ہے اپنا ماسٹر کے لیے جا رہے ہو. ماسٹر کے لیے ایٹ لیسٹ 6.5 to 7 ہے. بیچلر 6 سے نیچے بات نہ کرو. تو جب آپ گول زیادہ رکھو گے تو اتنی زیادہ محنت کرو گے. اب محنت کیسے کرو گے؟ محنت یہ ہے کہ آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے. اب یہ ویڈیو دیکھ کر اس کو آرام سے بیٹھ کے اس سے آپ کا کام نہیں چلنے والا. ادھر جو باتیں میں نے بتائی آپ کو، جو اسٹریٹجی دی میں نے آپ کو، جس طریقے سے بتایا کہ ایسے کرنا ہے اسی طریقے سے گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کرو. ایک دفعہ پریکٹس کرو، دوسری دفعہ پریکٹس کرو، تیسری دفعہ پریکٹس کرو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بکس آپ نے لینی ہے کیمبرج کی آفیشیل بکس. یہ کیمبرج کی آفیشیل بکس، ٹھیک ہے؟ اکیڈمی کے لیے الگ ہوتی ہے، جنرل ٹریننگ کے لیے الگ ہوتی ہے. بکس لے لو آپ 9 بکس، 11 to 19، 11 سے 19 تک بکس لے لو. ایک بک میں 4 ٹیسٹ ہیں، لسننگ ریڈنگ ہر ایک کے 4 ٹیسٹ ہیں. تو 9 4 36 36 پریکٹس ٹیسٹ. 36 پریکٹس میں سے آپ 25 بھی کر لو تو آپ آج یہاں ہو. 25 ٹیسٹ کے بعد آپ کہاں پہنچو گے؟ کتنا اوپر جاؤ گے؟ آپ خود اندازہ لگا لو. جتنا پریکٹس کرو گے، پرفیکٹ پریکٹس کرو گے تو اتنا آپ کو ہیلپ ملے گا. ہر بک میں سے ٹیسٹ کرو، اپنے لمٹس کو چیک کرو. دیکھو جب تک آپ اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کرو گے رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھو. ٹائم نہیں دو گے، اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرو گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور یہ باتیں چھوڑ دو کہ سر یہ ڈن بیس یہ دیسی ذہن جو ہے نا اپنے دماغ سے نکال دو. آپ کہیں جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں جا رہے ہیں. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر یہ کام نہیں ہوتے ہیں. تو تھوڑا انسان بن جاؤ، انسان والی ذہن اپناؤ. غلاموں والی اور جاہلوں والی وہ چیزیں، سوری میرے الفاظ سخت ہے لیکن تم لوگ کرتے ایسے ہی ہو. یہ چیزیں چھوڑ دو، صحیح سے پریکٹس کرو، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس ویری سمپل. آپ خالی سمجھو. تم لوگوں میں سے اکثر ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جنہوں نے بک نہیں کھولی ہوتی اور ادھر آ کے بولتے ہیں کہ سر میں یہ کیسے کروں گا. بھائی تم بک تو کھولو، تم کتاب تو لے لو، مارکیٹ جاؤ کتاب لے لو، بک کھولو. تم نے انگلینڈ جانا ہے، تم نے آسٹریلیا جانا ہے اور تم یہاں گھر سے بازار تک نہیں جا سکتے کہ اپنے لیے بک لے لو. عجیب قسم کے تم لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. خیر، سوری ٹو سے، پریکٹس کرو اور بار بار پریکٹس کرو. یہ چیزیں، یہ باتیں جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کرو گے یہ محض باتیں ہی رہیں گی. ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیا. جب آپ اس کو اپلائی کرو گے، جب آپ ان ساری باتوں کو اپلائی کرو گے تب آپ کو رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟
آج کے لیسن میں لسننگ کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ لسننگ جو ہے وہ ایکیڈمک اور جنرل ٹریننگ دونوں کے لیے سیم ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے ابھی ریڈنگ کی طرف، ٹھیک ہے؟